29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फैसला किया है कि पिछले 20-25 साल की जितनी सब्सिडीज दी गई हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफरेंस भेजा जाए। I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. So now I'm ready. PPP. पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो कारस्तानियां वफाकी हुकूमत में बैठे हुए लोगों की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। टोटल जो जमीन है स्टील मिल की वो 19,000 एकड़ है, जिसका मालिक सूबा सिंध है। अगर स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वादे के मुताबिक शुगर माफिया पर हाथ डाल दिया, अपने करीबी साथियों के केसेस भी नैब को भेज दिए। लेकिन अपोजिशन का और पर्सपेक्टिव है। अपोजिशन कहती है कि ईसीसी ने एक्सपोर्ट का फ़ैसला किया जिसमें इकनॉमिक मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, फिर उस फैसले की तौसीक ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में काबीना ने की और एक्सपोर्ट की वजह से चीनी 55 रुपए फ़ी किलो मिल रही थी। जब एक्सपोर्ट का फ़ैसला हुआ तो आज तक ये चीनी 85 रुपए फ़ी किलोग्राम मिल रही है। हर 1 किलोग्राम पर 30 रुपए अवाम की जेबों से निकाले गए, आप और मैं सब पे कर रहे हैं। अपोजिशन का ये पर्सपेक्टिव है, इसलिए वो सारी जिम्मेदारी उन वज़रा पे डालते हैं जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में मौजूद थे और फिर वज़ीर आज़म पे डालते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी सरबराही में काबीना ने इसकी तौसीक की थी। पाकिस्तान के अंदर कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 5,000 के करीब रोज़ाना अब पाकिस्तानी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तो एक अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया ऋषि के ट्वीट्स और उसके बयानात ने बहुत हलचल मचाई हुई है। पीपल्स पार्टी को इम्प्लिकेट किया हुआ है। अब वो कह रही हैं कि मैं तो नून लीग के लोगों के ख़िलाफ़ भी, उनके ख़िलाफ़ भी बात करूँगी, मैं उनके भी सबूत सामने ले आऊँगी। इसलिए आज सईद गनी साहब कह रहे थे कि सिंथिया ऋषि के ज़रिए पूरे मुल्क की पूरी सियासी क़यादत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। स्टील मिल्स का मामला, एम्प्लॉइज़ निकालने का मामला भी आजकल पाकिस्तान में मौजूद बहस है क्योंकि काबीना ने अब हतमी फ़ैसला करना है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। अलग-अलग हमने 3 अहम शख्सियात को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध और नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद नवीद कमर साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर हैं और हम इन अपोजिशन के इल्ज़ामात का जवाब देंगे वफाकी वज़ीर आज़म खान सवाती साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं। अब हम बातचीत शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ये भारी भरकम कैबिनेट है, कैबिनेट ने मसलसल गौर व हौज किया, ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट बनी, फिर वो रिपोर्ट की सिफारिशात आज वज़ीर आज़म साहब को पेश की गई, उन्होंने मंजूर कर ली। पीटीआई खुश है, हुकूमत खुश है कि हमने पहली बार बड़े माफियाज पे हाथ डाला है। क्या कहेंगे आप अपनी पार्टी की तरफ से? अब तो एस्टैब्लिश हो गया ना, कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ शुगर कितनी होती है, 46 रुपए, उसमें लिखा हुआ है इन्हीं की रिपोर्ट में। तो जब 46 होती है तो 85 की क्यों बिक रही है? अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की क्या जरूरत है? किस चीज के लिए रेगुलेटरी? प्राइसेस जेबों में जा रही हैं किसके? इनके अपने साथियों के। इस वजह से 85 रुपए से कम देखे ना, जो सब्सिडी, मैं एक स्पेसिफिक इशू आपसे उस पर कमेंट लेना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा हम सब्सिडी की तहकीकात कराएंगे, 29 अरब रुपए उन्होंने बताए, जिसमें 2016-17 में 20 अरब रुपए की सब्सिडी आपकी हुकूमत ने दी थी। वो कहते हैं ना कि रोज़े नमाजें बख्शवाने के लिए गए, रोज़े लेके आ गए, तो आप तो तहकीकात को वेलकम कर रहे थे, लेकिन आपकी हुकूमत ने सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी थी। अब वो तहकीकात भी आपके हवाले से होंगी। हम तहकीकात उसके लिए कर रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम जो सफ़र कर रहे थे और जो सफ़र कर रहे हैं,
اب انہوں نے اس کا سارا جو فوکس ہے چینج کر دیا سبسڈی. بڑے شوق سے, بہت شوق سے اس کی انویسٹیگیشن, اور نیب کیا کسی کو بھی بلا لیں دنیا سے اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں. سبسڈی کبھی ایشو نہیں تھا. سبسڈی آپ نے اگر یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کیا سبسڈی کی جسٹیفیکیشن تھی, کیا اس کا پروسیس صحیح تھا, کیونکہ آج صرف اس کی سبسڈی کی بات نہیں ہے, آج بھی سبسڈی دی جا رہی ہے. آج آپ 68 روپیز 70 روپیز کی بیچ رہے ہیں نا یوٹیلیٹی سٹورز میں, تو وہ کیسے بیچ رہے ہیں؟ سبسڈی دے کے ہی بیچ رہے ہیں نا. تو سبسڈی واز نیور ان ایشو. جہانگیر ترین نے دی تھی نا 67 روپے میں 67 روپیز پر کلو گرام انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور کو دی تھی, اور یوٹیلیٹی سٹور نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہاں ہم نے لے لیا ہے ان سے. دیکھیں صاحب, فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا جب کمیشن کی رپورٹ آئی تھی کہ جی جو مافیاز جن کا یہ مافیا کرتے رہے ہیں, اور اس کے اندر رپورٹ کے اندر تو ڈائریکٹلی امپلیکیٹ کیا جہانگیر ترین کو اور ان کی کمپنیز کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امیڈیٹلی ان کو ECL پر ڈال دیا جاتا. تو ان کو کیسے جانے دیا؟ آپ بار بار میٹنگیں کرتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. سب سے بڑے جو ہیں, سب سے بڑے, جس کو کمیشن نے خود کہا ہے, اس کو بڑے آرام سے بھاگنے دیا. کس نے؟ عمران خان نے. اس لیے بھاگنے دیا کہ وہ اگر اس پر ہاتھ ڈالا جائے گا تو پھر سیدھا الزام آئے گا عمران خان پر. کوسچن یہ تھا کہ چینی کی قیمت کیوں اوپر گئی ہے, چینی کی قلت کیوں ہے؟ وہ اس لیے تھی کہ ECC نے 10-11 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, اور باوجود اس کے کہ قلت ہو گئی ہے, پرائس بڑھتی چلی گئی, وہ اس کو ایکسپورٹ کو روکا نہیں گیا. اس وجہ سے چینی کی قیمت بڑھتی چلی گئی. اب اس میں چاہے آپ کے اپنے لوگ تھے, کوئی اور تھا, یہ رسپانسبلٹی حکومت وقت کی ہے کہ جی مجھے مافیاز نے آ کے لوٹ لیا لوگوں کو, اور لاک ڈاؤن لیڈ نے لگوا دیا. اس چیز کو جب ایڈریس نہیں کیا گیا, اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا ہوا, تو پھر آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ چینی کی قیمت دسمبر 2018 کی سبسڈی کی بڑھی, ابھی تک وہ 85 ہی کھڑی ہے, یوٹیلیٹی سٹور پہ کم ہے لیکن عام مارکیٹ میں تو 90 روپے بھی مل رہی ہے. قیمت تو نیچے نہیں آئی, قیمت اب بھی نیچے نہیں آئی. ایک حکومت تھی جو 2 روپے اپنے 5 سال میں چینی کی قیمت بڑھنے دیتی ہے, 2 روپے, اور ایک حکومت ہے جو 1.25 سال کے اندر 30 روپے بڑھ جاتی ہے. اب کون سی حکومت کو دنیا کے کسی پاگل خانے میں بھی جا کے پوچھ لیں گے نا کہ کون سی حکومت اچھے طریقے سے مینج کر رہی تھی. اور یہ صرف چینی کی بات نہیں ہے, چاول میں بھی ایسی ہے, گندم میں بھی ایسی ہے, فرٹیلائزر میں بھی ایسی ہے, کہ قیمتیں کنٹرول کرنا حکومت وقت کا کام ہے. حکومت وقت کے جو فیصلے ہوتے ہیں, چاہے وہ ECC میں ہوں یا کابینہ میں ہوں, اس کے سربراہ ہیں پرائم عمران خان, ان کی رسپانسبلٹی ہے. یہ سٹیل مل کے حوالے سے میں ضرور آپ کے ساتھ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہ رہا ہوں. میں سٹیل مل کے حوالے سے آپ کے ساتھ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں, سندھ میں بیٹھے ہیں, 10,000 ملازمین نکالے جا رہے ہیں. ابھی کابینہ کا اجلاس ہوگا جس میں اسد عمر صاحب بھی تشریف رکھتے ہوں گے, جو کہتے تھے کہ نہیں ہوگی پرائیویٹائزیشن. پھر MKM کے وزراء بھی کابینہ میں بیٹھے ہوں گے جو کراچی سے مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. PTI کے 2 وزراء بھی ہوں گے جو کراچی سے جیت کے آئے ہیں. یہ 10,000 ملازمین پھر فارغ ہو جائیں گے, سٹیل مل پھر پرائیویٹائز ہو جائے گی. اچھا, یہ 10,000 ملازمین کا بات نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ اس میں 4 بیسک ایشو ہے. ایک تو یہ ہے کہ انٹائر ورک فورس, سو اگر وہ 10 لاکھ بھی ہوتے, جو فیصلہ ہے جتنے بھی ملازم تھے ان کو سب کو فارغ کر دیا اس سے پہلے کہ کوئی نیا انویسٹر آئے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن برطانیہ میں, فرانس میں, ہندوستان میں, پاکستان میں جب بھی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز کا کیا بنے گا, کیونکہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہم پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم ملازمین کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. سو جتنے آپ نے, اگر آج ہم نے اس اصول کو مان لیا پراچا صاحب, تو کل آپ سنیں گے PI کے سارے ملازمین فارغ ہو گئے, پرسوں آپ سنیں گے پوسٹل سروسز کے, پھر SBFC کے, پھر نیشنل بینک آف پاکستان کے. اگر یہ اصول ایکسپٹ کر لیا قوم نے کہ ایک جھٹکے میں, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ کام ECC کا نہیں تھا, یہ کام پرائیویٹائزیشن کمیشن کا تھا. آرڈیننس میں بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے وہ رن کریں گے. پرائیویٹائزیشن بورڈ اپروو کرتا ہے, اس کے بعد جاتا ہے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن, ان کو بائی پاس کر کے آپ نے ایک فیصلہ اٹھا کے. میرا آخری سوال ہے محمد زبیر صاحب, آخری سوال ہے, یہ کے حوالے سے 3 دن سے پاکستان میں ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے قیادت کے حوالے سے, ان کے لیڈرز کے حوالے سے.
سنتھیا نے اپنے ٹویٹس چلا دیے، وہ دھمکی دے رہی ہیں کہ مزید وہ کچھ کریں گی، لیکن ساتھ انہوں نے آج کے ٹویٹ میں کہا کہ نون لیگ کے لیڈرز کو بھی میں ایکسپوز کروں گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس قوم نے اگر کوئی کیسینووا پیدا کیا ہے نا جس پر کوئی ڈس ایگریمنٹ کسی کا نہیں ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں۔ تو اگر وہ اس قسم کی پکڑیاں اچھال رہے ہیں حکومتی پلیٹ فارم کے تھرو دوسروں پر، تو میرا خیال ہے ان کو خود بچنا چاہیے۔ عمران خان کہاں سے آ گئے اس میں؟ ان کی ریپوٹیشن ماشاءاللہ اتنی اچھی رہی ہے اس حوالے سے کہ کل کو 50 لڑکیاں کھڑی ہو جائیں گی جو عمران خان پر الزام لگائیں گی۔ عمران خان کہاں سے آ گئے اس میں؟ عمران خان اس لیے آ گئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پرسنل معاملات جو ہوتے ہیں، یہ چاہے پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، کوئی بھی چیز ہے، یہ پرسنل معاملات ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں اس قسم کی چیز کو انکریج کرنا چاہیے، نہ میڈیا کو، نہ حکومت کو، نہ اپوزیشن کو، چاہے وہ جس پر بھی الزام لگ رہا ہو، کیونکہ پرسنل معاملہ ہے، وہ کیسے کوئی زندگی گزارتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 9 سال کے بعد اگر وہ آ کے الزام لگا رہی ہیں ریحمان ملک پر، مثال کے طور پر، ایک امریکن پڑھی لکھی جرنلسٹ ہونے کے ناطے بھی، کوئی پاکستان کی وہ گاؤں کی کوئی خاتون نہیں ہے کہ شرما کی وہ بیٹھ گئی تھی، تو 9 سال کے بعد ظاہر سی بات ہے، اور ایک پولیٹیکل فیلڈ میں وہ ٹویٹیں بھی کرتی رہی ہیں پچھلے 6 مہینے سے، اور یہ پھر تھریٹ کرنا کہ میں پی ایم ایل این کو بھی کچھ کہوں گی۔ بھئی آپ ہیں کون؟ کیا کس سلسلے میں آپ پی ایم ایل این کو کہیں گی؟ کیا بات بتانی چاہتی ہیں؟ تو میں تو حکومت سے یہ کہوں گا اس چیز کو اگر وہ یہیں دبانا چاہتے ہیں تو دبا دیں، کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں پکڑیاں اچھلنا کسی کے لیے، پاکستان کے لیے یا پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل شخصیت کے لیے کوئی چیز ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ پاکستان کا تو بہرحال نام بدنام ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے لوگ ہوں، کسی دوسری سیاسی جماعت کے لوگ ہوں، وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں یا وہ گورنمنٹ کو لوگ ہوں۔ بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، انہی امور پر ان کی رائے لیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر صاحب نے۔ السلام علیکم سید نوید قمر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بڑا چرچا تھا کہ انکوائری کمیشن بنا ہوا ہے اور اس کی بنیادی جو تحقیقات کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ چینی کی قیمت کیسے آگے اوپر گئی، کیسے بڑھی۔ اب ایکشن کارروائیوں کی منظوری آج وزیر اعظم نے دے دی اور یہ فیصلہ ہوا کہ گزشتہ 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ اب سبسڈی دینے کا معاملہ نیب کو تحقیقات کے لیے بھیج دیا گیا کہ نیب کرمنل انویسٹیگیشن کرے گی۔ آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اس سے بڑا مذاق کوئی قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سوال کیا تھا، جواب کیا آیا ہے۔ اب بات ساری یہ تھی کہ ایک فیصلہ ہوا پہلے ای سی سی میں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی سربراہی میں کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا کہ پاکستان میں جو ہے چینی پاکستان سے ایکسپورٹ کی جائے۔ جی اب بنتی ہو اگر تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی وارہ کھاتی ہو تو اس کو سبسڈی دے کے بھی ایکسپورٹ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پوری اسیسمنٹ اور سروے تھا کہ شوگر کین کی شارٹیج ہونی تھی اس سال میں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا اور کس کو بینیفٹ کرنے کے لیے کیا؟ اب اس میں جب انیشل رپورٹ ان کی آئی تو اس نے تو پورا سارا بلیم جو ہے وہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں، جو ان کے کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کی میجر مشاورت میں بیٹھے ہیں، ان کے اے ٹی ایمز کہلاتے ہیں، وہ سب بینیفیشری تھے۔ اب انہوں نے یہ 6 مہینے اس میں لگائے کہ اس ساری چیز کو جادوگری کیسے کریں تاکہ لوگوں کو ہم کنفیوز اتنا کر دیں کہ وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئے کہ لیکن وہ پنجاب حکومت کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پنجاب حکومت نے سبسڈی دی، یعنی بزدار صاحب کی کابینہ نے سبسڈی دی۔ لیکن سوال اس کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ سیکنڈری ہے نا شوکت بھائی، سیکنڈری ہے۔ پرائمری ایشو تو یہ کہ فیصلہ کس نے کیا اور کیوں کیا، کوئی بھی اس کو اون اپ آج کرنے کو تیار نہیں۔ اب میں نے اپنے کامرس کمیٹی میں بھی یہ سوال کیا تھا، کامرس ایڈوائزر سے بھی اور منسٹری سے، اور انہوں نے کہا کہ جی نہ تو ہماری سمری تھی نہ ہمارا کوئی واسطہ ہے، یہ منسٹری آف انڈسٹریز کا ایشو ہے اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کا،
اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب کوئی اس کو اون اپ نہیں کر رہا کہ جی ہاں ہم نے فیصلہ کیا. عمران خان نے کیوں اس کو انڈورس کیا؟ اس کا جواب دے نا. کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے قیمت جو ہے وہ دگنی ہو گئی. اور خدا کا واسطہ ہے وہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ چینی کی قیمت دگنی کر دی, آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو تو بھول جاؤ. آج جو ایکشنز کا اعلان ہوا اس میں اس نقطے کو ایڈریس نہیں کیا گیا. یعنی ای سی سی نے یا کابینہ نے ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر ایکسپورٹ کی اجازت دی, جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس ایکسپورٹ کی اجازت کی وجہ سے چینی مہنگی ہوئی. لیکن ایکسپورٹ کا ایک نقطہ ایڈریس کیا گیا ہے جو افغانستان کو ایکسپورٹ کی گئی. وہ کہتے ہیں کہ اتنی نہیں گئی چینی جتنی دکھائی گئی. ٹرکوں میں 10-15 ٹن جا سکتی ہے تو 80 ٹن دکھائے گئے. پھر جو گئی اس کے ووچرز میں ڈیفرنس ہے. یہ والی چیز ایکسپورٹ کے حوالے سے ضرور ایڈریس کی گئی ہے. نہیں, پہلا تو جو پرائمری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیوں اجازت دی گئی جب شارٹیج ہونی تھی. قیمتیں تو اس لیے بڑھتی ہیں نا کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں آپ کا جب فرق آتا ہے, جب آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور سپلائی کم ہو جاتی ہے تب شارٹیج ہوتی ہے. یہ سارے جو ہے ہولڈنگ ہوتی ہے وہ بھی اسی کے بعد ہوتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ جی شارٹیج ہونی ہے تو چینی جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لو, پھر مہنگے داموں بیچنا. یہ ساری چیزیں اس سے پھر فلو کرتی ہیں. ایون سبسڈی کا معاملہ بھی اس سے فلو کرتا ہے. چینی کی قیمت تو سید نوید قمر صاحب, چینی تو جو 55 روپے سے 85-90 گئی آج بھی بہرحال وہیں کھڑی ہے. تھوڑا سا ایک اور آپ کی پارٹی کے حوالے سے ایشو بنا ہوا ہے اور بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. آپ کی مرکزی قیادت پہ ایک امریکی بلاگر ہیں, وہ الزام لگا رہی ہیں. سعید غنی صاحب آج وارن کر رہے تھے کہ یہ پوری سیاسی قیادت کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے. آپ کی پارٹی یہی موقف رکھتی ہے بجائے اس کے کہ ان الزامات کی صفائی پیش کی جائے؟ نہیں بھائی میرے, اگر اتنے گندی لیول پہ یہ حکومت اتر آئی ہے, محترمہ شہید کو آج دن تک کوئی بھی اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, اس کے لیے اتنی گھٹیا باتیں کرنا اور آپ ایکسپیکٹ کرتے کہ ہم ان کو ایک نارمل اس پہ ٹریٹ کریں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس خاتون کے بارے میں کیا کہوں. اس نے جو کہا, جو جس کے ذہن میں جو اس کے گھٹیا ذلیل ذہنیت میں آیا اس نے کہا ہے. اب یہ دوسرے گھٹیا ذہنیت کے لوگ ہیں جو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں یہی شک ہوتا ہے کہ ان کے ہی کہنے پہ یہ ساری چیزیں. اب ڈائیورژن جب کرنا ہے, جب عمران خان کی کارکردگی کووڈ والے ایشو پہ اتنی تھرڈ ریٹ ہے, جب اس کی کارکردگی اکانومی کے ایشو پہ اتنی تھرڈ کلاس ہے, تو اب اس کو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو نہیں بچائیں گی. عوام یہ ساری چیزیں سمجھتی ہیں. سید نوید قمر صاحب ایک چیز کائنڈلی کلیئر کر دیں, ایک چیز کائنڈلی کلیئر کر دیں. وہ امریکی بلاگر ہے, وہ امریکی شہری ہے, وہ پاکستانی شہری نہیں ہے. اور 2009-10 سے اگر یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ 9-10 سے ادھر آ رہی ہے, تو کوسچن مجھ سے بھی کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ کیوں آئی تھی پاکستان؟ بھئی جو بھی ریزن تھا اس کا اب تو وہ اس کو اس طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہے نا, یا اٹھا رہے ہیں دوسرے لوگ اس کے تھرو کہ جو ہے کیچڑ اچھاڑ لی جائے. وہ دھمکیاں دے رہی ہے کہ میں پریس کانفرنس کروں گی, وہ کہہ رہی ہے کہ میں پریس کانفرنس کروں گی, میں اور چیزیں سامنے لاؤں گی. ہاں البتہ کہتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی قیادت مجھ سے معافی مانگ لے تو پھر میں اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دوں گی. اگر وہ کوئی ویڈیو لے کے آئی واپس, ویڈیو بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو بڑا مسئلہ بنے گا. پاکستان کی پوری قیادت امپلیکیٹ ہو رہی ہے. مفروضے پہ کبھی کوئی جواب نہیں دیتے. مجھے کیا پتا, آپ کو پتا ہے کیا اس کا گیم پلان ہے؟ مفروضوں پہ تو نہیں جواب دے سکتے. سٹیل مل کے حوالے سے میں ضرور آپ کی اپینین دینا چاہ رہا ہوں. آج سعید غنی صاحب نے کہا کہ 19,000 ایکڑ زمین ہے سٹیل مل کی, وہ سندھ گورنمنٹ کی زمین ہے, ہم سے پوچھے بغیر اس کو پرائیویٹائز کیسے کیا جا رہا ہے. سعید غنی تو کہتے ہیں کہ کسی اپنی اے ٹی ایم کو دینی ہوگی. یہ سٹیل مل والا معاملہ, آپ تو مزدوروں کے حقوق کے چیمپئن ہیں, مزدوروں کے ساتھ آپ رہتے ہیں, یکجہتی کرتے ہیں, یہ تو بڑا سیریس مسئلہ بن رہا ہے. کرونا نے 30 لاکھ بندے ویسے بے روزگار کر دیے, اب 9-10 ہزار سٹیل مل سے نکل جائیں گے, کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں اب بات ساری یہ ہے کہ اس وقت یہ کیا ارجنسی ہے. پہلے تو یہ جو
معاملہ آپ زمین کا کہہ رہے ہیں، زمین کا معاملہ کوئی آج کا تو نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ میں یہ سارا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ تو جب شوکت عزیز صاحب نے اور حفیظ شیخ صاحب نے 2006 یا 7 میں جو پرائیویٹائزیشن کی تھی، اس کو سپریم کورٹ نے جو روک دیا تھا، یہ سب معاملات وہاں آئے تھے۔ دیکھیں زمین کہیں بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ملکیت ہوتی ہے، اور اگر کسی کام کے لیے، کسی انسٹیٹیوشن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو استعمال کرنا ہو تو صوبائی حکومت ان کو لیز آؤٹ کرتی ہے زمین، لیکن اس شرط پہ کہ اس کا جو ہے کبھی بھی جب چینج آف یوزیج ہو یا اس کی کبھی سیل ہو تو جو اصلی مالک ہے اس سے آپ این او سی لیے بغیر نہیں کر سکتے۔ اب کیا کر سکتے ہیں ہم کہ یہاں تو یہ جو ہے وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنائی رزاق داؤد کے انڈر اس کی پرائیویٹائزیشن کے لیے، اس پہ کتنے سوالات اٹھائے گئے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو اس کمیٹی میں رکھا۔ گھوم پھر کے پھر ہم وہیں آئے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ جی 9000 لوگوں کو ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو بے روزگار نہ کرو، جو بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو ہم الاؤنسز دے رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ اپنی جیب سے کہہ رہی ہے کہ ہم الاؤنسز دے رہے ہیں، اور یہاں ون سٹروک آف پین سے آپ خود جو ہے وہ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہو، تو یہ کیا پالیسی ہے اور کیا ہے؟ یہ میں ضرور چاہوں گا یہ آپ کے سامنے رکھنا کہ یہ منتخب آئے ہیں لوگ کراچی سے ہو کر، جو اس وقت حکمران ہیں یا وزراء ہیں کابینہ میں، بوتھ پی ٹی آئی کے 2 وزراء ہیں کراچی سے، اور پھر ایم کے ایم کے وزراء بھی ہیں۔ ایم کے ایم ایک گراس روٹ لیول پارٹی وہاں رہی ہے۔ یہ وزراء جب کابینہ میں بیٹھیں گے، یہ معاملہ آئے گا تو وزراء کیا موقف اختیار کریں گے؟ کیا ان لوگوں کو پھر واپس نہیں جانا، ان لوگوں کے سامنے نہیں ہونا؟ اسد عمر صاحب خود وعدہ کر کے آئے تھے کراچی کے لوگوں سے، سٹیل مل والے لوگوں سے، کہ نہیں یہ اب ہماری حکومت آئے گی تو ہم بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی ان لوگوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور یو ٹرن کرنا تو یہ جو ہے اعزاز سمجھتے ہیں اپنا، کہ جی ہم نے کل ایک بات کہی تھی، کوئی بات نہیں آج ہم کچھ اور کہہ دیتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب جھوٹے لوگ ہیں یہ، بالکل زیرو کریڈیبلٹی والے لوگ ہیں۔ اب ہاں میرے علم میں یہ ہے کہ ایم کیو میں اتنی خوش نہیں ہے اس فیصلے سے، اب میں دیکھنا ہے کہ کابینہ میں وہ کیا اپنا موقف اختیار کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے تو آپ کو پتا ہے مانگے تانگے کہ ممبرس ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیسے آئے ہیں وہ لوگ، اور کل کو بھی اگر آنا ہوا تو کون ان کو لائے گا۔ تو یہ تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ عوام میں جانا ہے اور عوام سے ووٹ لینے، یہ تو ان کا مسئلہ نہیں ہے نا۔ بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، سابق وفاقی وزیر۔ ناظرین اپنی پارٹی کا موقف دے رہے تھے، یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اعظم خان سواتی صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ ہوں گے، حکومت کا موقف وہ دیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اعظم خان سواتی صاحب۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ تشریف لے آئے اور بہت اہم دن ہے کیونکہ آپ تو پوری زندگی کرپشن کے خلاف اسٹرگل کرتے رہے، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے نظام کو کلینز کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آج فیصلہ آ گیا، کارروائی کا حکم ہو گیا وزیر اعظم کی طرف سے، اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے ساری تفصیلات بتا دیں، لیکن اپوزیشن چیخ رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمت بڑھی، کیونکہ سبسڈی دینا از این آؤٹ کم آف دی ایکسپورٹ ڈیسیشن، ادروائز تو سبسڈی کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کا فیصلہ کرنے والے وہ تو بچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراچا صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں دراصل بہت کم جو ہے پروگرام پہ جاتا ہوں، اس کورونا کی وجہ سے جو ہے دل ہی نہیں چاہتا کہ کسی بھی موضوع کے اوپر جو ہے کوئی بات کی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اس وقت فنڈامنٹل ایک منصبی کردار ہے کہ اتنا بڑا تاریخی فیصلہ عمران خان نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جس قدر بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ساری زنجیروں کو توڑیں گے۔
یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک غریب پسے ہوئے لوگوں کی آواز بن کر اپنے اس پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کی بنیاد کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ نے ہمیں اتنا بڑا مینڈیٹ دیا. آج اللہ کا شکر ہے ہمارے سر جو ہے فخر سے اونچے ہیں. مجھے بات کرنے دے پورے. فخر سے آپ نے بات کر لی نا, آپ نے بات کر لی نا. گزارش نا آپ نے سر مجھے اورینٹیشن پہ سن یہ فیصلہ آ گیا. میں جو نکات اٹھائے گئے, وقت کم ہوتا ہے, میں اس لیے, ورنہ تو مجھے ضرورت نہیں انٹرپٹ کرنے کی. اپوزیشن کا پرسپیکٹیو ہے, آپ سے میں جواب چاہتا ہوں, رد عمل چاہتا ہوں. ون سائیڈڈ نہ جائے نا, اپوزیشن کا پرسپیکٹیو نہ جائے نا. میں صرف اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو سبسڈی بھیجی گئی ہے, سبسڈی کے فیصلے بھیجے گئے ہیں, دیٹس نتھنگ, کیونکہ 29 ارب کی سبسڈی ہے. جو قیمت بڑھی وہ ایکسپورٹ کے فیصلے کی وجہ سے بڑھی. اب جو اکانومی والے اکنامک منسٹریز کے انچارج ہیں وہ ای سی سی میں بیٹھتے ہیں. باقی کابینہ میں ہر وزیر جو ہے وہ اکانومی کو نہیں سمجھتا, لہذا کابینہ نے جو فیصلہ دیا, ریٹیفائی کیا, وہ اپنی جگہ پہ ذمہ داری بنتی ہے اپوزیشن کے نزدیک. لیکن جو ای سی سی نے فیصلے دیے, ایکسپورٹ کی اجازت ایسے وقت میں دی گئی جب ہاشم پوپلزئی صاحب, سیکٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی, وہ لکھ رہے ہیں کہ اگلے سال ہمارے پاس گنا کم ہوگا, پھر کیوں ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی؟ دیکھیں جی, جو بنیادی بات ہے نا, جو آپ اس کو مس کر رہے ہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ بنیادی باتیں دو ہیں. سبسڈی جو ہے اس کا ایک چھوٹا جیسا حصہ ہے. بالکل چھوٹا, یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ صحیح فرما رہے ہیں. جھوٹ کی زبان جو ہے اس کو میرا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو برا سمجھتا ہے. اپوزیشن کا یہ دعویٰ, اپوزیشن کا یہ نیٹیو بالکل درست ہے, لیکن مجھے پوری بات کرنے دیں گے تاکہ میں جو ہے درمیان میں اگر تو وہ سیاق و سباق جو ہے ٹوٹ جائے گا. پلیز بولیں. اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ, یہ نیریٹو, اعظم سواتی کہتا ہے, اگر کوئی اور منسٹر نہیں کہتا, حکومت نہیں کہتی, تو میں کہتا ہوں درست ہے کہ قیمتیں جو ہے وہ کیوں بڑھی ہیں. جی ہاں, ایکسپورٹ کی وجہ سے نہیں, قطعاً نہیں, ایکسپورٹ کی وجہ سے نہیں. تو کیوں بڑھی ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کارٹیل کی وجہ سے, یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے, یہ کمپٹیشن جو ہم نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے, یہ ساری مینیپولیشن, مارکیٹ مینیپولیشن کی وجہ سے, ان کے نیریٹو کا ایک حصہ بالکل درست ہے کہ 29 ارب تو چھوٹی سی چیز ہے. 29 ارب چھوٹی جیسی ہے, کم از کم 100 سے 150 ارب, اور ہم نے باقاعدہ طور پہ عمران خان نے یہ کہا ہے, یہ آپ کی حکومت میں ہوتا رہا. میں 150 ارب, میں یہ کہتا ہوں یہ قیمت بڑی آپ کی حکومت کے دوران, اور 150 بھی نہیں. میں اگر میری گزارش سن لیں, 30 روپے پر کلو گرام. سر مجھے تقریباً 6 ملین, سر اگر 6 ملین ٹنز کے قریب ہماری کنزمپشن, اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو 300 ارب سے زیادہ بنتے ہیں. راجہ صاحب, نہ میری آٹے کی ملے نہ میری شوگر ملے, اس لیے اگر تھوڑا سا صبر کر کے اور میرا جواب کا انتظار کریں. میں نے عمران خان کے منہ سے یہ جو ہے سنا ہے, کیا اس کی زبان سے, کیا کہ کم از کم یہ جو آرٹیفیشل یہ جو کارٹیل نے قلت جو پیدا کی, یہ ایکسپورٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ای سی سی کے فیصلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو 2.4 بلین روپیہ دیا گیا سبزی, اس سے کوئی فائدہ نہیں, اس سے کوئی واسطہ نہیں. یہ اس کا ایک معمولی حصہ ہے, اس کا ایک معمولی جز ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں. سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ جو کارٹیل ہے اس کی وجہ سے, اگر ایکسپورٹ کا فیصلہ نہ ہوتا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق نہ پڑتا, تو قیمت نہیں جاتی نا. سر قطن نہیں ہے, لیکن آپ ذرا صبر کر لیں, انویسٹیگیشن کرنے دیں. یہ کام ہو گئی نا, پہلے ایف آئی اے نے کی, پھر جے آئی ٹی نے کی, پھر فورنزک آڈٹ ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ساری کڑیاں اب نیب کے انویسٹیگیٹنگ افسر جو ہے وہ تو سبسڈی کو کریں گے نا. سر ایک صرف سبسڈی کو کریں گے. سر اس کے مختلف دیکھیں نا, 7 جز ہیں, 7 معاملات. باقی ایف بی آر کے پاس جائے گی, اسٹیٹ بینک کے پاس جائے گی, ایف آئی اے کے پاس جائے گی, نیب کا. یہ تو ویسے آپس کی بات ہے. چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ خود نوٹس لیتے. اگر 300 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکالا گیا ہے تو یہ تو پبلک ایٹ لارج چیٹنگ کا کیس بنتا ہے, بجائے اس کے حکومت ریفر کرتی. ادروائز تو مس یوز آف اتھارٹی پکڑ لیتے ہیں, لوگوں کو بند کر دیتے ہیں, پھر ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. دیکھیں, چاہیے تو یہ کہ آپ جیسا منجا ہوا اینکر اپنے اس ملک کی کرپشن کی داستانیں اور احتساب نہ ہونے کا
وہ فریاد جو ہے تو جو یہی تو آپ کے سامنے چینل رکھ رہے ہیں ہم چیئرمین نیب کے. آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی, اب بھی مثلاً پاور پروڈکٹ پاور جنریشن کا آئی پی پیز کا اسکینڈل, میں گنواؤں کون بیٹھے ہیں منسٹر؟ سر میں یہ کہہ رہا, شوگر والے آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, قرضہ جات میں آپ کے اتحادی بیٹھے, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی جو بات ہے کہ عمران خان نے اکراس دا بورڈ اس نے کہا ہے کہ 1985 سے جس نے بھی اس گنگا کے اندر ہاتھ دھوئے ہیں بسم اللہ کر کے اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اس نے صرف 9 ملوں والی انرجی کمیٹی میں رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہیں, ندیم بابر صاحب بیٹھے ہیں, اس میں بھی آئیں گے, اور بھی بناؤں اور بھی نام اس میں سر آئیں گے. 9 ملوں کا نہیں, اب جو 80 یا 90 ملیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اکراس دا بورڈ جو ہے آڈٹ ہوگا. اس کے اندر جو ہے جتنی آپ کی فنڈنگ ہوئی ہے, آپ کا جتنا منی لانڈرنگ ہوئی ہے, ٹرکوں کا پورا حساب ہے. دیکھیں نا 7 پوائنٹ جو ہے شہزاد اکبر نے کتنے ڈیٹیل سے دیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کے بعد اتنے بڑے قدم کے بعد جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو میں سوائے افسوس کرنے کے اس کی جو ذہنی کیفیت ہے آپ سمجھ رہے ہیں سوال اٹھا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جو باتیں ہیں وہ بے بنیاد ہے اور انصاف ملے گا. میں قطع نہیں کہتا, دیکھیں نا پھر آپ نے آدھی بات کر دی اور اس کو بالکل الگ آپ اپنی بات میری زبان میں ڈال رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ کہنا آدھی بات آپ مان رہے ہیں نا, 100 سے 150 ارب کا وہ ٹھیک ہے بات, جو وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایکسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا تعلق ہے کارٹیل سے. ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں. اس کا تعلق ہے کہ جتنے بھی عوامل جو ہے شہزاد اکبر نے جو آپ کے سامنے گنے, اگر کہتے ہیں تو میں سارے زبانی یاد ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں. میں ایک اہم آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. انصاف کی بات کر رہے ہیں, ہم آئین کی بات کر رہے ہیں, ہم انصاف سب کے لیے کی بات کر رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ میں بڑا اہم کیس چل رہا ہے معزز جج قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. آپ ایک قانون دان ہیں, میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. عدالت نے پوچھا کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا, پھر عدالت کا ایک آبزرویشن بھی آئی کہ ریفرنس واپس بھی تو ہو سکتا ہے. حکومت بتائے گی کہ آئیڈیا کس کا تھا یا واپس لے سکتی ہے ریفرنس؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اس وقت جو ہے فروغ نسیم صاحب اتنی بڑی قربانی جو ہے اس نے دی ہے, اور اس نے استعفیٰ دے کر وہ وفاق کی ترجمانی کر رہے ہیں. میں وفاق کا وزیر ہوں. ہماری ایک عادت جیسی بن چکی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے اپنے گلے میں ڈالتے ہیں. مجھے عدالت کا انتہائی احترام ہے, جی جج صاحبان کا انتہائی احترام ہے. میں جتنے سیاسی ہمارے لیڈر ہیں, جتنے بھی لیڈر ہیں, اور اسی طریقے سے دوسرے واک آف لائف کے وہ آرمی ہو, وہ بیوروکریسی ہو, ساروں کا جو ہے احترام ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ذرا تھوڑے دن ذرا صبر کر لیں کہ چونکہ سب جوڈس ہے, آؤٹ کم کی بات نہیں ہے. میں اگر یہاں کوئی بات کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل حکومت جو ہے اس کی بات مجھ سے منسوخ کی جائے گی. تو میں یہ گزارش کروں گا بحیثیت وکیل کے, اور آپ میرے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر چند دن تھوڑا سا اور صبر کر رہے ہیں, کیونکہ منڈے کو پھر جو ہے کل انشاءاللہ تعالی جو ہے پھر یہ شروع ہو رہا ہے, کل ہیئرنگ شروع ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے لیے عدالت کا, ججز کا اتنا بڑا احترام ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو اس کی کڑیاں سلجھ جائیں گی. میرا یہ خیال ہے کہ ساری چیز جو ہے وہ سطحی طور پہ جو ہے ڈسکس ہونے کی بجائے تھارولی جو ہے ڈسکس ہو رہی ہے. سیر حاصل اس کے اوپر جو ہے آرگومنٹ ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو ہے, اور فیڈرل حکومت بتائے گی ریفرنس کیسے بنا, کیا کرنا ہے, آگے کا ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا. کیا کوئی آدمی جو ہے وہ اس بات سے مبرہ ہے کہ اس کی جائیداد, جو اس کی وائف کی جائیداد, جو اس کی بچے کی جائیداد جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کسی قسم کی تو تحقیق, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے جواب انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے. لیکن چند دن اور صبر کرنا پڑے گا. اچھی بات ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ اعظم خان سواتی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, حکومت کا پرسپیکٹیو انہوں نے دیا. پاکستان ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہے, پاکستان میں معاملات چلتے رہتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فوکسڈ اٹینشن مانگتی ہیں. مثلا لوگوں کا روزگار بھی فوکسڈ اٹینشن مانگتا ہے, کورونا بذات خود فوکس اٹینشن مانگتا ہے. تو جو سالڈ چیزیں ہیں, جو کنکریٹ چیزیں ہیں, توجہ کم از کم ادھر بھی رہنا چاہیے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ہیں.